मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तबलीगी जमात में साल साल के लिए लोग जाते हैं, मैं तो इसको सही नहीं समझता बेगम को, जवान बीवी को छोड़कर जाओ आप। लेकिन बहरहाल जो जाते हैं तो वो गुनाह थोड़ी करते हैं, बचे रहते हैं, क्योंकि वो एक ख़ास तरतीब में अपने आप को जोड़ चुके होते हैं। बहरहाल ये नहीं है इसको, तबलीगी जमात में साल के लिए जा रहे हो, अगर शादीशुदा हो बेगम को भी लेके जाओ साथ में। मुझसे एक दफ़ा एयरपोर्ट पे खातून ने पूछा कि भाई हमारे शोहर जो हैं वो एक एक साल के लिए मुल्क से बाहर रहते हैं, तो हमारे लिए ये तो नेचुरल है ना, वो कहती हैं हमें फिर बुराई के ख्यालात आना शुरू होते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे कुछ सवाल पूछे, वो हया के ख़िलाफ़ है, मैं उसको नहीं यहाँ डिस्कस कर सकता। मैंने उनसे कहा मियाँ के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है अपनी ख्वाहिश पूरी करने का। तो वो कहने लगे फिर हम क्या करें, मियाँ भी मजबूर है, वो कह रहे मैं कैसे, और अपने साथ रख नहीं सकता मियाँ, क्योंकि जो है वो उसके पास इतनी तनख्वाह नहीं है कि बीवी को रख सके। तो चंद केस ऐसे होते हैं, उसूली तौर पर तो मियाँ को चाहिए अल्लाह पे तवक्कुल करे, गरीब भी है ना अपने साथ अपनी बीवी को रखे, कोई बात नहीं, मियाँ बीवी दोनों रूखी सूखी मिल के खा लेंगे, कम पे गुजारा कर लेंगे। जो बीवियों को छोड़ के एक एक साल दो दो साल के लिए बाहर जाते हैं, ये शरीयत में बिल्कुल पसंदीदा नहीं है। अल्लाह ने बीवी को साहिबा कहा है, साथ रहने वाली, साथ रहने वाली। मुझे वज़ीराबाद में 1 महीना रहना था, ये बात होगी 2006 या 7 की। उन्होंने कहा कि 1 महीना आपने यहाँ स्टे करना है, बयानात के सिलसिले में ना मस्जिद 1 महीने के लिए मेरे हवाले की थी। तो मैंने कहा भाई मैं तो बेगम के बग़ैर 1 महीना नहीं रह सकता, बच्चे भी थे मेरे। तो मैंने कहा 1 महीना मैं नहीं रह सकता, मुझे बेगम बच्चे चाहिए, उनका भी टिकट दो तो मैं यहाँ रहूँगा, वरना नहीं रहूँगा। तो उन्होंने फिर बेगम बच्चों का भी टिकट दिया। तो घर वालों के साथ रह लेते हैं आदमी तमीज़ से, वरना बेगम के बग़ैर हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, इतना लंबा अरसा रहना। मजबूरी में रहना पड़ता है तो एक अलग बात है, लेकिन है मुश्किल काम। चाहे कितने भी आदमी के मियाँ बीवी में झगड़े हो ना, नहीं रह सकता भाई। तो एक एक साल के लिए पता नहीं कैसे रह लेते हैं लोग बेगम के बगैर। ठीक है उनकी मजबूरी होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें कोशिश करो अल्लाह पे तवक्कुल करो। बेगम रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन अल्लाह मियाँ ने बेगम को साहिबा कहा है कुरान में। साहिबा का मतलब साथ रहने वाली। साहिबा का क्या मतलब है? साथ रहने वाली। तो इसका मतलब जब शादी हो गई तो वो फुलतरू की तरह तुम्हारे साथ चिपक गई है। फुलतरू की तरह इसलिए कह रहा हूँ कि लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने उसको आपके साथ क्या कर दिया है, चिपका। अब जहाँ जाओगे बेगम साहिबा साथ साथ होंगी। आप शॉर्ट टाइम के लिए जाना एक अलग बात है, लॉन्ग टाइम के लिए जाना है तो बेगम आपके साथ अल्लाह ने बोलो चिपका दिए। वो खुद भी गुनाह से बचेगी, तुम भी गुनाह से बचोगे। तो इसलिए ये तरीका ठीक नहीं है साल साल के लिए मियाँ बीवी का दूर रहना। और फिर ख़वातीन भी परेशान होती हैं, तो गुनाह किसी के लिए भी हलाल नहीं है। मैंने उस खातून से कहा कि 1 साल आपका शौहर बाहर है, क्या उसके लिए हलाल है गुनाह करना वहाँ पे? जब उसके लिए हलाल नहीं है तो आपके लिए भी हलाल नहीं। तो अल्लाह मियाँ ने सिर्फ यही रखा है कि एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं मियाँ बीवी, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब फिर भी नहीं आ रहा मियाँ, तो मैंने उन खातून को ये कहा कि अपने आप को बिज़ी रखें। आप क्या रखें भाई? कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को खपा दें। ऐसी मूवीज़ तो वैसे भी ठीक नहीं है देखना, ख़ास तौर पे फहश मूवीज़ देखना और टिकटॉक पे सुबह शाम बेहयाई। तो जब ये इंसान की आदत है, जब वो अपने आप को किसी पॉजिटिव काम में लगा देता है ना, तो चंद दिन फिर ये झटके लगेंगे, उसके बाद इंसान नॉर्मल। कई लोग हैं जो 1 साल घर से बाहर रहते हैं, मजबूरी में बीवियाँ भी रहती हैं, वो गुनाह नहीं करते। वजह क्या है कि वो सोचते ही नहीं ना इस बारे में, वो अपने आप को बिज़ी रखते हैं, मसरूफ़ रखते हैं। तबलीगी जमात में साल साल के लिए लोग जाते हैं, मैं तो इसको सही नहीं समझता बेगम को, जवान बीवी को छोड़कर जाओ आप। लेकिन बहरहाल जो जाते हैं तो वो गुनाह थोड़ी करते हैं, बचे रहते हैं, क्योंकि वो एक ख़ास तरतीब में अपने आप को जोड़ चुके होते हैं। बहरहाल ये नहीं है इसको, तबलीगी जमात में साल के लिए जा रहे हो, अगर शादीशुदा हो बेगम को भी लेके जाओ साथ में। हम तो यही कहते हैं तबलीग वालों से भी, भाई अगर साल के लिए जा रहे हो ना, तो ये ज़माना बहुत ख़तरनाक ज़माना है। हज़रत उमर ने जिहाद में नहीं छोड़ा था, तो या उसके लिए जो है वो एजड हो गई है, बूढ़ी हो गई है, एक अलग बात है, लेकिन आजकल बहुत मसाइल खड़े होने का ख़तरा होता है। लोग कहते हैं नहीं फ़लाँ साल के लिए गया, कोई मसला नहीं हुआ। भाई मसला होने पर हुक्म का मदार नहीं है, फितने पर हुक्म का मदार है, खौफ पर। बेपर्दगी जब होती है तो लाजमी ज़िना नहीं होता, लेकिन ज़िना का ख़तरा होता है। तो ख़तरे की बेस पे शरीयत ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, समझ रहे हो? तो आप अपनी बेगम को 1 साल के लिए, जवान बीवी है, उसको छोड़ के चले गए, तो ज़रूरी नहीं कि वो बुराई में लगे, लेकिन बुराई का ख़तरा है ना, तो ख़तरों की बेस पे हकाम दिए हैं शरीयत ने। बुराई का यकीन हो फिर तो बिल्कुल ही हराम है, तो ख़तरे की बेस है, ख़तरा इस बात का। इसलिए इतना लंबा बेगम को छोड़ के जाना ठीक। और मैं आपसे बताता हूँ, देखो जिसको बीवी के हुकूक देने हो ना, अपनी बेटी को सामने रख के सोच ले। आप ये चाहते हो कि आपकी बच्ची की शादी हो
اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے, تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب, اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے, تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. شوہر اگر پاگل ہو جائے اور اسی حالت میں بیگم اس سے خلا لے لے اور اس کا شوہر سے گھر والے دستخط کروا لے, تو کیا طلاق ہو سکتی ہے؟ دیکھو شوہر اگر واقعی پاگل ہو گیا ہے, ویسے تو سب کے شوہر پاگل ہی ہوتے ہیں آج کل, جو خواتین سے ہم نے تو فی الحال یہی سنا ہے, لیکن اگر سچی مچی میں پاگل ہو گیا ہے تو اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی, طلاق نامے پہ دستخط کرے گا تو بھی طلاق نہیں ہوگی. اب اس کے لیے وہ کورٹ سے یک طرفہ نکاح کیسے ختم کرائے گی؟ تو اس میں جنرلی اصول بیان کرنا نامناسب ہے, خطرے سے خالی ہے, خالی نہیں ہے, کیونکہ کچھ پاگل نہیں بھی ہوں گے تو عورتیں ان کو پاگل قرار دے کے بھی. تو اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ مدرسے میں استفتاء جمع کرائے, تو مفتیان کرام اس سے تفتیش کریں گے کس نوعیت کا پاگل ہے. اتنا ہی پاگل تو نہیں ہے جتنا وہ مفتی صاحب خود بھی گھر میں پاگل مشہور ہیں, تو وہ اس کی اسپیسیفک صورت کو دیکھیں گے, پھر اس کو صحیح طریقہ بھی بتائیں گے. بعض دفعہ کیس صحیح ہوتا ہے, جینین کیس ہوتا ہے, لیکن عورت عدالت میں کیس اس طرح سے کرتی ہے وکیلوں کے چکر میں آ کے کہ وکیل اس کو غلط رخ بتاتے ہیں. پھر جب کورٹ اس بیس پہ طلاق دلواتی ہے تو وہ کوئی بھی مفتی اس طلاق کو نہیں مانتا, پھر عورتیں پریشان ہوتی ہیں کہ شریعت میں تو ہوئی نہیں ہے. تو خلا لینے سے پہلے علماء سے رابطہ کریں. تو اگر وہ آپ کا کیس جینین ہوگا, خلا بنتا ہوگا نا, تو علماء خود طریقہ بتا دیں گے. جیسے ایک مثال دیتا ہوں, بس یہ مثال دے کے بیان ختم. جیسے میرے پاس ایک کیس آیا نا, ایک خاتون نے کہا میرا شوہر رخصتی پہ آمادہ ہی نہیں ہے, وہ مجھے ساتھ لے ہی نہیں جا رہا, تو میں کورٹ میں کیس کر رہی ہوں, تو کیا مجھے خلا جو ملے گا وہ ٹھیک ہوگا؟ تو میں نے کہا آپ یہ کیس نہ کریں کہ مجھے اس شوہر سے ہر صورت میں ڈیورس چاہیے, کیونکہ اس بیس پہ عدالت نے اگر خلا دے دیا نا تو کوئی بھی مفتی اس طلاق کو طلاق نہیں مان, کیونکہ اسلام کی روح سے یہ غلط ہوگی. تو پہلے آ گئی تھی, ان کو میں نے طریقہ بتایا. میں نے کہا آپ کیس یوں کریں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی میں تو رہنا چاہتی ہوں, میں اس پہ ایگری ہوں کہ یہ مجھے اپنے ساتھ رکھے اور میرا نان نفقہ اٹھائے, یہ نہیں چاہتا. تو کورٹ اس کو کہے کہ یا تو مجھے لے کے جائے یا مجھے طلاق دے. اب جو کیس کس کی کورٹ میں چلا گیا؟ اب عورت کی. پہلے جو کنڈیشن بن رہی تھی وہ یہ تھی کہ میں نہیں رہنا چاہتی. ایسا نہیں ہوتا بھائی, آپ کیوں نہیں, جب آپ کا نکاح ہوا تو آپ کو تو رہنا پڑے گا اس کے ساتھ, شادی نہ کرتی نا آپ. تو آپ نے کیس یہ کرنا ہے میں رہنا چاہتی ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ شوہر کو آج کورٹ بولے, نوٹس بھیجے کہ بھائی تمہاری بیوی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے, اس کو رکھو. اگر نہیں رکھتے تو پھر طلاق دو, وہ بھی نہیں دیتے تو پھر کورٹ نکاح کو ختم کرے گی. تو میں نے اس کو طریقہ بتایا, اس طریقے سے اس نے کورٹ سے خلا لیا. سارے مفتیوں نے کہا یہ خلا کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر دھرم بدتمیز آدمی ہے بھائی, تو وہ تو کہہ رہی ہے رہنا چاہتی ہوں, تو بدتمیزی کر رہا ہے. تو کورٹ کے جو کیس ہوتے ہیں نا, اس میں پہلے مفتیان کرام سے رابطہ کر لیں, وہ بتا دیں گے کیس جینین بھی ہے یا نہیں ہے تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے. تو اس طریقے سے ہو جائے گا. پھر بھی اکثر تو جینین ہوتے نہیں ہیں نا, میاں ویسے ہی پسند نہیں آ رہا ہوتا, تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے. کیا پوچھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں, یہ بات غلط ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اہل بیت کی, لیکن ان کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی ہے, اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. میں نے کہا تھا 2 واقعات سناؤں گا, بہت ٹائم ہو گیا, اب میں اتوار کے بیان میں سناؤں گا. داڑھی کم سے کم 1 مٹھی ہونی چاہیے چاروں طرف سے, یہاں سے بھی. بعض لوگ یہاں سے تو 1 مٹھی کرتے ہیں, ادھر سے چھوٹی کر لیتے ہیں, ادھر سے بھی 1 مٹھی ادھر سے کاٹ دیں, ادھر سے بھی 1 مٹھی ادھر سے کاٹ دیں, ادھر سے بھی 1 مٹھی نیچے سے کاٹ سکتے ہیں آپ. یہ نہیں کاٹا کرو یار, یہ عجیب سے چاند بن رہے ہیں لوگ. آپ رکھ لو پوری, اچھے لگو گے, یہ بھی نہیں کاٹو یہاں سے. باقی جائز ہے اوپر والا جبڑا, لیکن چھوڑ دو داڑھی. جیسے حدیث میں آتا ہے اعف اللحا, اعفا کا مطلب اپنے حال پہ چھوڑ دو اس کو.
عبداللہ بن عمر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیا کرتے تھے, کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا. تو ہم تو چونکہ صحابہ کو بھی معیار حق سمجھتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں جائز ہے یہ. ہاتھ چومنا بس عقیدت میں کوئی کسی کا ہاتھ چوم رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کو زیادہ پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتے ہیں تو حضرت علی زوجہ کو کیوں غسل دیا, اس پہ ڈیٹیل میں جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں, دوبارہ کبھی ریکارڈ کروا دوں گا. حضرت علی نے اگر مرنے کے بعد نکاح نہیں ٹوٹتا تو مجھے ایک بات بتاؤ, پھر تو مرنے کے بعد بھی آدمی کے لیے شادی جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہ بیوی اس کے نکاح میں. اب ایک آدمی کی 4 بیویاں, چاروں اللہ نہ کرے مر گئیں تو اس کے لیے تو نکاح حرام ہے کیونکہ 4 بیویاں اس کی مری ہوئی موجود ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تبھی تو وراثت تقسیم ہوتی ہے, تبھی تو عدت کے حکام ہوتے ہیں. باقی یہ حدیث کا جواب ہم ریکارڈ کروا بھی چکے ہیں, لیکن میرے پتہ ہے کہ اختلافی مسائل میں جب دلائل سے میں کوئی چیز ریکارڈ کرواتا ہوں نا, وہ کلپ چلتا ہی نہیں ہے. وہ کلپ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب آزاد نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. یوٹیوب آزاد نہیں ہے, یوٹیوب کی بھی ایک پالیسی ہے, اور کچھ لوگ بھی ہیں اس میں جنہوں نے یوٹیوب سے ہٹ کر بھی کہ کس کلپ کو وائرل کرنا ہے, کس کو وائرل نہیں کرنا. کچھ کلپ نیچرلی وائرل ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتا ہے کہ وائرل ہونا نہیں ہوتا, لیکن کچھ لابی بیٹھی ہوئی ہے کچھ اسکالر کو پروموٹ کرنے کے لیے. بہت ایک یوٹیوب کے ماہر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب آپ کے جو سبسکرائبر ہیں نا 4 ملین سے زیادہ, اس کے لحاظ سے آپ کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی ہیں. تو یہ نیچرل نہیں ہے, کچھ لابی بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ایسے کلپوں کو وائرل کرتے ہیں جن میں اسلام کا نقصان ہے, ایسے اسکالرس کو وائرل کیا جاتا ہے. تو یہ اتنا آزاد نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا ایسا نہیں ہے, کیونکہ آئی ٹی میں اور سوشل میڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے کنٹرول میں ہے وہ, تو وہ بہت ساری طریقے ہیں ان کے, کس کی کلپ کو وائرل کرنا ہے, کس کو پیچھے دھکیلنا ہے. تو ہم نے اپنے وجود کو یوٹیوب پہ برقرار رکھا ہوا ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. سمجھ رہے ہو نا, وجود کو برقرار رکھا ہوا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. 2 وقت کی نماز. ایک کوے والے کلپ پہ میرے بڑے اعتراضات ہوئے تھے نا, کوا کو مفتی صاحب نے حلال کر دیا, اس کے میں نے کتنی دفعہ جواب ریکارڈ کروایا, وہ جواب بڑھ گیا, کہیں ہے ہی نہیں. وہ کوے والا دبا کے کیا ہو رہا ہے, چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چلنا چاہیے تھا تو یہ بھی چلنا چاہیے تھا نا, لیکن نہیں چلتا, وہ دفن ہو جاتا ہے. وہ تو کچھ لابیز ہیں یوٹیوب پہ, ان کے کچھ مفاد ہوتے ہیں کہ کس کو اٹھانا ہے کس کو گرانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا 100% ان کے کنٹرول میں ہے, کچھ کے لیے بڑھ بھی جاتے ہیں, لیکن یہ ایک باقاعدہ لابی ہے یوٹیوب پہ بیٹھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. اس میں یوٹیوب کی اپنی پالیسی یہ نہیں ہوتی, لیکن یوٹیوب بھی تو لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے نا اس نے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے اٹھایا جائے گا, اس کو کیسے گرایا جائے گا. تو اس لیے بعض اسکالرس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک ایک کلپ پہ ایک دم سے اتنے ویوز آ جاتے ہیں. وہ نیچرل نہیں ہوتے, ان کلپوں کو کچھ لابیز بیٹھی ہوئی ہیں جو باقاعدہ پروموٹ کرتی ہیں, وائرل کرتی ہیں. 2 وقت کی نماز ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتے, اس پر بھی میں کئی بار کلپ ریکارڈ کروایا ہوں کہ حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے 2 وقت کی نماز مجبوری میں ایک ساتھ, وہ اس طرح سے ہے کہ ظہر کو مؤخر کریں, عصر کے قریب تک لے جائیں. ظہر پڑھی اور عصر کا وقت داخل ہوتے ہی عصر پڑھ لی. اس طرح سے تمام احادیثوں میں اور قرآن کی آیات میں تطبیق ہو جاتی ہے. تو یہ جو احناف کا مذہب ہے نا, یہ ایسا ہی نہیں ہے, یہ بہت مضبوط رائے ہے امام حنیفہ کی. اسے تمام حدیث میں تطبیق ہو جاتی ہے. اس پہ کئی بار ریکارڈ کروا چکا ہوں. عورتوں کو قبرستان جانا کیوں جائز نہیں, اس لیے جائز نہیں ہے, کبھی کبھار جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ایک آدھ دفعہ چلی جائیں مکمل پردے میں, لیکن معمول بنانا اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ قبرستان ہے عبرت کی جگہ. اگر خواتین نے قبرستان جانا شروع کر دیا تو قبرستان میں بیوٹی پارلر کھلیں گے. خواتین جائیں گی وہاں پہ, کہیں گی بھائی میں اپنے میاں کی قبر پہ جا رہی ہوں, اور بھی دوسری بھی خواتین اپنے میاں کی خبروں پہ آئی ہوئی ہیں, وہ مجھے دیکھیں گی تو میرا اوریجنل حلیہ دیکھ کے ایسا نہ ان کی بھی یہاں قبر بن جائے. تو وہ ایک کنٹرول کرنا خواتین کو فیشن میں کہاں آج کل. تو چلو شادی بیاہ میں تو جاتی ہیں, وہ تو جگہ ہے زینت کی, یا کہیں تقریب میں جا رہی ہیں, لیکن قبرستان زینت کی جگہ نہیں ہے, وہ عبرت کی جگہ ہے. خواتین وہاں جائیں گی, وہاں بھی بے پردگی شروع ہو جائے گی. تو ہم جب قبرستان جائیں گے عبرت کے لیے تو ہمیں عبرت کم ہوگی, اور بد نظریاں اور جو ہے وہ یہ سب چیزیں انٹرٹینمنٹ زیادہ بن جائے گی. تو اس لیے عورت کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نہ جائے قبرستان. ہاں زندگی میں ایک آدھ دفعہ اگر چلی جائے تو اس کی ممانعت پہ کوئی دلیل نہیں ہے. پہلے تو نبی نے منع کیا تھا لیکن وہ ممانعت منسوخ ہے, تو کبھی ایک آدھ دفعہ چلی جائے مکمل پردے کی پابندی کے ساتھ ٹھیک ہے. اس کا رواج صحیح نہیں ہے, یہ بہت نقصان ہوگا فیوچر میں اس کا.
شب برات میں دیکھ لو نا, قبرستان خواتین بھی جا رہی ہیں, مرد بھی جا رہے ہیں, کیسے چمک چھلو بن کے خواتین جا رہی ہوتی ہیں اور مرد بھی کیسے چمک چھلو بن کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک فیشن ہو گیا وہاں پہ. تو عبرت تھوڑی حاصل ہوگی, وہ تو انٹرٹینمنٹ, گولے گنڈے بھی بک رہے ہیں اور گرم انڈے بھی بک رہے ہیں وہاں پہ, چبلی کباب بھی بک رہے ہیں. یہ قبرستان ہے بھائی, جو عبرت کے لیے گئے تھے اور دنیا کی محبت لے کے آ رہے ہیں وہاں سے.